बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। सबसे पहली चीज, तुम अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाओ। अपने अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर भी गौर करो कि आज हम कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी अकरम ने तो जो दुआएं सिखाई हैं, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, सामने वाला सुने तो वो कहे यरहमुकल्लाह, फिर उसके जवाब में आप कहें यहदीकुमुल्लाह। सिर्फ एक छींक आई और आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया। आप घर में जा रहे हैं, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में आते हो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान फेल हो जाता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आते हो तो शैतान ये कहता है ला मबीता लकुम हाहुना, अब इस घर में हम रह नहीं सकते, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आया है। और जब तुम खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ तो डिनर भी नहीं मिलेगा, अब यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान की घर में एंट्री खत्म हो गई। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान आपके खाने से भाग गया। क्या इतना भी नहीं कर सकते हम? घर से आप निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, मकान पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब आप घर से निकलने लगिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दुआ पढ़ के निकलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं। तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि वक़द वक़ीता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब बता करके मैं इंशाअल्लाह, वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा जिसमें इस किताब की, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज़ में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी ज़रूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है।
اگر آپ اپنے گھر کو جنات سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، آپ بس ایک کام کرنا شروع کر دیجئے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت آپ ڈیلی کیا کریں۔ اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے کرا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، کوئی شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی جن آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کر سکتا۔ مگر ہم لوگ تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، ہم کو نہ پڑھنا پڑے، ہم مولوی صاحب سے پڑھوا دیں گے۔ ہم موبائل کے ذریعے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر کال کر کے میسج کر کے، مولوی صاحب ہم کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے، بڑی لمبی سورت ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم موبائل کے اوپر اگر اس کو چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ موبائل پر جب سورہ بقرہ چلائیں گے تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، موبائل پڑھ رہا ہے، اور موبائل کے پڑھنے پر شیطان بھاگنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، ثواب بھی اسی میں ہے، اور شریعت کے حکم تک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، آپ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت نہ کروائیں، آپ خود تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر سے شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ تو گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کو گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے تو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اذان کی آواز سننے کے بعد سارے کام دھندے بند ہو جائیں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، ان کو سب سے پہلے نماز کی فکر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اتنی نماز کی ٹینشن اور اتنی نماز کی فکر آپ کے اندر ہو کہ آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہو، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے، آپ نے موبائل پر صبح فجر کی نماز کا الارم لگا لیا، صبح فجر کی اذان 5:30 بجے 5:45 بجے ہونے والی ہے، مجھے 5:45 بجے اٹھنا ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ ظہر کی نماز آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی، آپ کو کلیا چک جانا ہے، آپ کو مالدہ جانا ہے، آپ کو فرقہ جانا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں 4 بجے فرقہ رہوں گا تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں گا؟ آپ ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی پلاننگ کر رہے ہیں، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ نماز آپ کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہی نہیں، جب آپ اپنے گھر پر رہیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ سنت اور نفل نمازوں کو گھر میں پڑھا کریں۔ آپ اپنے گھر کے اندر سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھا کریں۔ فجر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت سنت آپ گھر میں پڑھ کے تب مسجد میں جائیں۔ ظہر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت کی، جو 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے آپ گھر میں پہلے 4 رکعت پڑھیے، اس کے بعد آپ مسجد میں جائیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی البیت الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ ہر نماز، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، انسان کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے نماز کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ آپ میری پیاری ماں بہنوں جب گھر میں نماز پڑھیں گی، آپ کی چھوٹی بچی، آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھ کر کے نماز سیکھے گی۔ اور آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ کی نماز کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا، آپ کی نماز کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، باقی نماز آپ گھر میں پڑھیں۔ اور یہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔
10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. اور یہی نہیں، آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب تمہارے لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بستر الگ کر دو. ایک کمبل میں، ایک چادر میں 2 لڑکوں کو مت سلاؤ، 2 لڑکیوں کو مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو. جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ 10 سال کا جب لڑکا آپ کا ہو گیا اور 10 سال کی آپ کی بیٹی جب ہو گئی تو اب وہ بلوغت کے قریب ہو رہے ہیں، اب وہ ینگ ہو رہے ہیں، اب وہ ٹین ایج کو پہنچ رہے ہیں، اب جوانی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اب ان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہاں سے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر ہم ایک لڑکی ہیں تو ہمیں پردے میں رہنے کا حکم ہے، اگر ہم ایک مرد ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. شریعت نے سماج کو گندگی سے بچانے کے لیے بچہ اور بچی جب 10 سال کے ہو جائیں وہیں سے یہ حکم دیا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ ہماری شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم سے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں اسلام نے ان سب کو روکا ہے. کیوں کہا اللہ نے قرآن میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی سندرتا کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو. کیوں کہا اللہ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب تم اپنے گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی اگر تم رہو تو اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھو. کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں کہا اللہ نے قرآن میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمان عورت جب تجھے کسی غیر مرد سے فون پر بات کرنا پڑ جائے، موبائل پر بات کرنا پڑ جائے، یا تیرے گھر پہ کوئی غیر مرد آ جائے اور تجھے اس سے بات کرنا پڑ جائے، تو تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز کڑک ہونی چاہیے، تاکہ سامنے والے کو یہ لگ جائے کہ میری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے، یہ تو بڑے کڑک انداز میں بات کر رہی ہے، میں اس کے اوپر ڈورے نہیں ڈال سکتا، میں اس سے کوئی امید نہیں قائم کر سکتا. یہ تمام راستے اسلام نے کیوں بتائے میرے بھائیوں؟ تاکہ زناکاری اور بدکاری کے لیے کوئی جگہ نہ بچے. اور اتنے سب کے بعد اسلام یہ بھی کہتا ہے جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لائق ہو جائے تو تم نکاح میں دیر نہ کرو. لڑکا 15 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا. لڑکی 15 سال سے اوپر 16 سال کی، 18 سال کی ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی. اب آپ لڑکے کی شادی 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، آپ لڑکی کی شادی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا وہ لڑکا جو 20 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہوا ہے، وہ 10 سال تک کیا نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ کیا وہ تقریروں کو سن کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کو تقریر نہیں سنائی جاتی. انسان کو پیاس لگی ہو تو اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کے جوان بیٹے اور بیٹیاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی شادی میں تم دیر مت کرو. یہی نہیں، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد عورتیں ناراض ہو جائیں اور کہنے لگے کہ آئندہ اس مولوی کو مت بلانا، آئندہ اس مولوی کی تقریر مت کروانا. یہ بھی سن لو، سماج میں زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر مرد کے پاس طاقت ہے، پیسے والا ہے اور 1 سے زیادہ بیویوں کا وہ حق ادا کر سکتا ہے، وہ 2 شادی کر سکتا ہے، وہ 3 کر سکتا ہے، وہ 4 کر سکتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس مرد کو کر لینا چاہیے. نہیں مولوی صاحب، زنا کر لینا آسان ہے، دوسری شادی کا نام مت لیجیے. بیوی کہتی ہے کہ تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر تم کسی کو میری سوتن بنا کے لاؤ گے. میں اپنے پیار کو نہیں بانٹ سکتی، میں اپنی محبت کو نہیں بانٹ سکتی. بیوی صاف کہتی ہے تم غلط کام کر لو چلے گا. مگر میں کل ممبئی میں تھا، ممبئی میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، 28 سال 30 سال کا لڑکا رہا ہوگا، پیسے والا لڑکا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کر لو بھائی.
کہا کس سے کروں؟ کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لڑکی، میں نے ایک ایسی جگہ رشتہ بھیجا جہاں لڑکی گونگی ہے، لڑکی بول نہیں سکتی ہے اور غریب فیملی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں صاحب، ہم دوسری بیوی کے طور پر اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے سماج کے۔ دوسری شادی جو بیچارہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے، اور میں سماج کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے سمبند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر۔ شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات ہیں اور سماج کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری شادی کو سماج نے گالی بنا دیا۔ کوئی دوسری شادی کر لے، پورا سماج کہتا ہے یار یہ بہت غلط آدمی ہے، بہت عیاش آدمی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن اسی سماج میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو غلط اور ناجائز طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور سماج میں اس کو کوئی برا کہنے والا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام نے زناکاری سے روکا ہے تو اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے شادی کرو، نکاح کرو۔ کتنی لڑکیاں ہیں آج 25 سال کی ہوگی، ان کے ماں باپ ان کی شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑکی کبھی اپنی ماں سے کہہ دے میری شادی کرا دو، ماں کہتی ہے تو بڑی بے شرم ہو گئی ہے، تو شادی کی بات کر رہی ہے، تو بڑی بے غیرت ہو گئی ہے، تو شادی کی بات کر رہی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سمجھداری سے کام لو، آپ سمجھداری سے کام لو۔ لڑکی اگر شادی کے قابل ہو چکی ہے، آپ اس کی شادی کرا دیجئے، اور رشتہ داری اور شادی میں آپ آسانی پیدا کیجئے، اپنے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا کم کر دیجئے۔ اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے، لڑکا کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، بہت اچھا مکان نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی آمدنی نہیں ہے، لیکن اگر لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، تو نکاح کر دو، شادی کر دو۔ جب انسان شادی کرتا ہے، جب ذمہ داری اس کے کندھوں پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک برکت دیتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، انسان جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، اگر وہ 1000 روپیہ کما رہا ہے، شادی کے بعد آٹومیٹک وہ 2000 کمانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بیوی آتی ہے، بیوی اپنے حصے کا مقدر لے کے آتی ہے، اپنے حصے کی روزی لے کے آتی ہے۔ پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد جب اولاد ہوتی ہے، جب بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، انسان کی آمدنی میں اور اس کی کمائی میں اور اللہ برکت دیتا ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی روزی روٹی لے کر کے آیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہم پیسہ کما رہے ہیں، تم نہیں کما رہے ہو۔ تمہارے حصے کا جو مقدر ہے، اس مقدر میں جو روزی اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھی ہے، تمہاری بیوی کے ذریعے، تمہارے بچوں کے ذریعے وہ تم کو ملتی ہے اور اللہ تم کو دیتا ہے۔ اس لیے شادی میں میرے بھائیوں آپ آسانی پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے، کوئی دیندار رشتہ ملے، تو تم نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، شکل صورت کے اچھے نہیں تھے، چہرے پر دانے بھی تھے، داغ بھی تھا، لیکن بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی تھے جن کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی، بڑی قابل تھی، بڑی اچھی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس۔ صحابی نے سمجھا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہاری بیٹی سے خود نکاح کرنا نہیں چاہتا، میرے ایک صحابی ہیں، میں اپنے صحابی سے تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی کون ہے؟ کہا جلیبیب ہے۔ اب صحابی جانتے تھے جلیبیب غریب بھی ہیں اور بدصورت بھی ہیں، چہرے پر داغ دھبے بھی ہیں، زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اور ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی، بڑی اچھی تھی۔
اب لیکن نبی کا حکم ہے، صحابی انکار بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑا سا لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. صحابی گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے. کہا کون ہے؟ کس کے لیے رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کے لیے رشتہ بھیجا ہے. لڑکی کی ماں بھی جانتی تھی جلیبیب غریب آدمی ہے، جلیبیب بدصورت آدمی ہے. لڑکی کی ماں نے فوراً کہا کہ نہیں ہم جلیبیب کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی تو نہیں کر سکتے، اتنے اچھے اچھے رشتے ہماری لڑکی کے آئے، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں کرائی، اب ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. لڑکی کی ماں نے صاف انکار کر دیا. صحابی پلٹ کر کے جانے لگے. لڑکی اندر پردے سے سب سن رہی تھی ماں باپ کی بات چیت. لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، آپ کو جلیبیب پسند نہیں آئے، مگر ذرا اس پر بھی تو غور کرو یہ رشتہ بھیجنے والی ہستی کون ہے؟ یہ رشتہ بھیجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ اللہ کے نبی کا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ میرے ابو جان ایسا نہ کیجئے، آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجئے. اگر اللہ کے نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے مجھے امید ہے اللہ اس رشتے کو میرے حق میں برکت والا بنا دے گا، میں اس رشتے پر راضی ہوں. جب میں راضی ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجئے. حضرت جلیبیب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی وہ لڑکی. لڑکی کے والد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی تو تیار نہیں تھے مگر ہماری بیٹی تیار ہے کیونکہ رشتہ آپ نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا، اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما، ولا تجعل عیشہا قدًا قدّا، اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی اور کبھی دشواری نہ آئے. شادی ہو گئی. جلیبیب غریب تھے مگر غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے. انسان اگر غریب ہے لیکن دیندار ہے تو آپ کی بیٹی کی قدر کرے گا اور آپ کی بیٹی کو سخی رکھے گا. اور انسان اگر امیر اور دولت والا ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف پہنچائے گا. جلیبیب کی شادی ہو گئی اور جلیبیب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ اس لڑائی کے میدان میں حضرت جلیبیب بھی شامل ہوتے ہیں. لڑائی جب ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ سب کی لاشیں تو نظر آ رہی ہیں، مجھے میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے، کیا تم لوگوں نے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ جب تلاش کیا گیا تو 7 دشمنوں کے بیچ میں 7 لوگوں کو مارنے کے بعد، اکیلے ان سے لڑنے کے بعد اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا جلیبیب 7 دشمنوں کے بیچ میں تیروں سے اور تلواروں سے کے زخم سے بھری ہوئی ان کی لاش ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں. کسی چارپائی پر جلیبیب کو نہیں اٹھایا گیا، نبی نے اپنے کندھے کو جلیبیب کی چارپائی بنایا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور قبر میں لے جا کر کے قبر میں اتارا. اور جب قبر میں اتارنے لگے اور آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں جلیبیب سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. صحابہ کہتے ہیں وہ منظر دیکھ کر کے ہمیں اتنی حسرت ہوئی، ہم نے یہاں تک ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس قبر میں ہم ہوتے اور کاش اللہ کے نبی ہمارے بارے میں یہ دعا کر رہے ہوتے. جلیبیب کو دفن کر دیا اللہ کے نبی نے اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ ہو گئی
اور بیوہ عورت کے پاس تو عام طور سے روپیے پیسے کی کمی ہوتی ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں ہم نے کسی اور بیوہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتی ہو جتنا ہم نے اس عورت کو دیکھا۔ بیوہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ ایک دیندار مرد سے نکاح کرنے کا یہ نتیجہ نکلا، اللہ غیب سے روزی دیتا تھا اور وہ اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتے ناتے میں آپ دینداری کو ترجیح دو۔ لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے تو باقی چیزوں میں کمپرومائز کر لو۔ باقی اگر کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، روپیے پیسے میں کمزور ہے، یا آپ کے خاندان اور آپ کے اسٹیٹس کے معاملے میں کمزور ہے، لیکن اگر دیندار ہے اور بااخلاق ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں نکاح کر دو اور دیر مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں سب سے پہلے رشتہ ناتا دین کی بنیاد پہ کرنا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، شادی ہو گئی، اب لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے اور اب اس کے بعد میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی ہوگی اور کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوں گے۔ کبھی شوہر کی کوئی بات بیوی کو بری لگی، کبھی بیوی کی کوئی بات شوہر کو بری لگی۔ اب یہاں اسلام کیا کہتا ہے اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اپنے شوہر کے اوپر حکم نہیں چلانا ہے، مجھے اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو میرا نگراں بنایا ہے۔ اگر گھر کو ایک اسکول مان لیا جائے تو اسکول کا پرنسپل جیسے ہوتا ہے ویسے گھر کا پرنسپل مرد ہے، اور مرد کو اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر گھر کو ایک گاڑی بنا لیا جائے تو بیوی اس گاڑی پر بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس گاڑی کا شوہر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ رات کے 12 بجے مرد جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں جاتی ہے۔ عورت نہیں جاتی ہے، عورت کمزور ہے، اور یہ عورت کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ بہت سارا ایسا کام ہے جو عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مرد کے شریر میں طاقت ہے لیکن عورت کے آنسوؤں میں طاقت ہے، عورت کے جذبات میں طاقت ہے۔ عورت اپنے جذبات کے ذریعے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی، فرعون کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا کہ برا تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا فرعون۔ فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے چیک کرو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگر لڑکا ہے تو کل ہم، اس کو قتل کر دو، مار ڈالو، اس کو مرڈر کر دو اس کا۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ مجھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر فرعون کو پتا چلے گا تو میرے بیٹے کو مروا ڈالے گا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں تو پریشان مت ہو، تو اپنے بچے کو دودھ پلا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر کے دودھ پانی میں ڈال دے۔ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پانی میں ڈال دے۔ موسیٰ کی ماں ظاہر ماں تھی، ماں کا کلیجہ کیسے مانے گا کہ اپنے بچے کو میں پانی میں ڈال دوں، مگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا۔ اور جب پانی میں ڈالا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جا تو دیکھ تیرا بھائی کہاں جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر تو میں نے عمل کر دیا لیکن تو دیکھ کہ یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اب موسیٰ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے
تو بہن سے محبت کرو میرے بھائی، یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ جن کی بہنیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کی اور بھائیوں کو بہنوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اب یہ صندوق تیرتے تیرتے پانی کے اندر چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، اچھا آسیہ جب لکھیں گے نا تو اردو میں لکھیں گے جب تو الف سے لکھیں گے، الف مد آ اور چھوٹی سین سے، اور عین سے آسیہ لکھتے ہیں، عین الف زبر آ اور سواد سے لکھیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا نافرمان عورت۔ تو آسیہ عین سے نہیں ہو سکتا، کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھیں تو آسیہ رکھیں الف سے، آسیہ۔ انگریزی میں تو سیم رہے گا، ہندی میں تو سیم رہے گا، بنگلہ میں تو سیم رہے گا، مگر اردو میں عین اور سواد کے ساتھ غلط ہو جائے گا اور الف اور سین کے ساتھ صحیح رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ کی جب صندوق پہنچا وہاں پہ تو فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر صندوق جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے صندوق میں۔ نوکرانی گئی، صندوق کو نکالا، صندوق کو کھولا، اتنا خوبصورت پیارا بچے کو لے کے آئی۔ حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پاس فرعون کے پاس آئیں۔ فرعون تو ایسے ہی بچوں سے ڈرتا تھا، جب سے اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے قتل کرے گا، تیری حکومت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا، تبھی سے وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری بیوی بچہ لے کے چلی آئی، وہ آرڈر دینے والا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اس بچے کو آپ قتل نہ کروائیے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمیں اللہ نے، ہم بے اولاد ہیں، ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، مگر بیوی نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی تو پتھر دل فرعون بھی موم بن گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کی بات مان گیا۔ یہ عورت کی طاقت ہے، عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم بنا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کے آگے موم بن گیا، اور آج بعض شوہر تو فرعون سے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو بیوی سے قاعدے سے بات تک نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کوئی نوکر اور آقا کا رشتہ نہیں ہے۔ شوہر کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں اور میری بیوی میری نوکرانی ہے۔ شوہر تھک کے آیا، بیوی سے کہا چل میرے پیر میں مالش کر۔ بیوی بیچاری دن بھر کی تھکی ہے، کچن میں کام کیا اس نے، گھر کی صفائی کی، کپڑے دھوئے، سارے کام کیے۔ بیوی بیچاری وہ یہ کہنے کا کبھی حق نہیں رکھتی کہ میرے پیر میں آج بہت درد ہو رہا ہے، آج کوئی میرے پیر میں بھی تیل لگا دے۔ وہ تو نوکرانی ہے، شوہر تو آقا ہے۔ معاف کیجئے اگر آپ نے یہ رشتہ گھر میں بنایا ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ بیوی محبوبہ ہوتی ہے اور آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، نوکرانی اور مالک کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کبھی بیوی کے کام آ جائیں، کبھی آپ سنڈے ہے، گھر میں چھٹی ہے، اگر آپ نے گھر کی صفائی میں کچھ بیوی کا ہاتھ بٹا دیا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی ناک نہیں کٹ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کانا یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے آپ، ویقلی ثوبہ، اپنے کپڑے میں بٹن وغیرہ لگانا ہوتا تھا آپ خود لگا لیتے تھے، اور اپنے ضروری کام آپ خود کر لیتے تھے، اور آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں سپورٹ کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رشتے کی یہی خاصیت ہے، اس کو محبت کے ساتھ آپ چلائیے، اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً طلاق 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 کہہ کر کے جو رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ارے طلاق تو بہت بات کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو
کہ بیوی نے آج کھانا خراب بنایا ہے، آج اس نے کپڑے پر پریس رکھ کر کے کپڑے کو جلا ڈالا ہے، لیکن کم سے کم تمہارے بچوں کی اچھی پرورش تو کر رہی ہے، کم سے کم وہ بے حیائی اور بے پردگی تو نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ ان کریہ منھا خلقا رضی منھا، خبردار کوئی مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اور طلاق نہ دے اور بیوی کو الگ نہ کرے۔ اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگے گی۔ تو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک آئیڈیل شوہر بنیں، ایک آئیڈیل بیوی بنیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ سماج کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت مسکرا کے ملتے ہیں، مگر جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ بڑا خراب ان کا رویہ ہوتا ہے، بڑا روکھا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، میری پیاری ماں بہنوں، سب سے بہترین عورت کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ شادی میں جا رہی ہیں بہترین ساڑی پہن کر، سج کر کے سنور کر کے، آپ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں سج کر کے سنور کر کے، لیکن جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بال میں کنگھی تک نہیں کرتی ہیں، چہرے پر کریم تک نہیں لگاتی ہیں، بدن میں خوشبو تک نہیں لگاتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے میک اپ کا اور آپ کی زینت کا اور آپ کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حقدار تو آپ کا شوہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وہ بیویاں کامیاب ہوتی ہیں اور ان بیویوں کی مثال دی جاتی ہے جب شام کو شوہر گھر میں آنے والا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے ریڈی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے واقعی میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں شوہر کبھی کسی دوسرے کی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اگر آپ نے اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا۔ اور دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی مانے، شوہر کا حکم بیوی مانے، شوہر کا حکم مانے، شوہر پر اپنا حکم نہ چلائے۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی پیٹھ کے پیچھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے مال کی، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا پرس ہاتھ میں لگ جائے، شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ جائے تو بالکل بے دردی کے ساتھ اس کو خرچ نہ کرے، شوہر کے محنت سے کمائے گئے پیسے کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 3 کام جو عورت کر لے وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اب دوسرا سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہترین شوہر کون سا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، تم تو جا کے کلیا چک میں رسو گلہ کھا رہا ہے اور تمہاری بیوی بیچاری گھر میں دال چاول کھا رہی ہے، دال بھات کھا رہی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو، جس اسٹینڈرڈ اور جس معیار کا تم کپڑا پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بھی بیوی کے اوپر غصے میں ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارو۔ کبھی غصہ آیا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور گالی گلوچ سے بات مت کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی غصہ آ جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، اس کو عورت کو کبھی گھر سے مت نکالو۔ یہ عورت کا حق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ اس رشتے میں محبت پیدا ہوگی اور گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا۔ اب آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کے ماحول کو اگر آپ اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ دعا کریں۔ اور قرآن میں 2-3 دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तो मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है, तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीम अल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है, मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकाना तहतहु कन्जुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कन्जहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो तो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी।
2 یتیم بچے تھے جن کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے, لیکن ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا, وہ بہت نمازی تھا, وہ بہت اللہ والا تھا. اس نیک باپ کی اولاد اپنے باپ کے خزانے سے محروم ہو جائے, یہ اللہ نے گوارا نہ کیا, اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تب وہ اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ وہ حاصل کر لیں. پتہ یہ چلا کہ اگر باپ نیک ہے اور باپ اگر دیندار ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ, اس کی نیکی کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کو ملتا رہے گا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کا چھوٹا بیٹا ان کے پاس لیٹا رہتا تھا, سویا رہتا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہتے تھے, من اجلک یا بنیا, اے میرے بیٹے تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, رات میں اٹھ کر کے تیرا باپ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, تیرے لیے رو رہا ہے, تیری خاطر رو رہا ہے تاکہ تیرا فیوچر اچھا ہو جائے, تیرا بھوشیہ اچھا ہو جائے, کل اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں تجھ کو جگا دے. تو آپ اپنے بچوں کے لیے اگر ان کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں, ان کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے اپنے کردار پر محنت کریں میرے بھائی, اپنے اوپر محنت کریں. اگر آپ سچے ہیں آپ کے بچے بھی سچے ہوں گے. میری ماں اور بہنوں, اگر آپ دیندار اور پردے میں رہیں گی آپ کی بیٹی بھی آپ سے پردہ سیکھے گی. اگر آپ سچ بولیں گی آپ کی بیٹیاں آپ سے سچ سیکھیں گی. آپ نماز کی پابندی کریں گی آپ کی جوان بیٹی بھی ہر ٹائم پابندی سے نماز پڑھے گی. ماؤں سے ان کی بچیاں سیکھتی ہیں اور بیٹے اپنے باپ سے سیکھتے ہیں. تو پہلے آپ خود اپنے آپ کو سنواریں اور سدھاریں. 4-5 لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں چندہ دیں گے. اچھا لاسٹ میں اعلان کر دیجیے گا. اچھا, تو آپ اپنے آپ کو پہلے سدھار لیں اور اصلاح کر لیں. اگر آپ نمازی ہو گئے میرے پیارے بھائیوں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نمازی ہوگی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ چندہ وغیرہ بھی اپنے گھر کی عورتوں سے کروانا چاہیے, اپنے بچوں سے کروانا چاہیے. صدقہ اور زکوٰۃ اپنے بچوں سے دلوانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں گھر کی اصلاح کے تعلق سے. ابھی مجھے یہ حکم دیا گیا چونکہ آج کا یہ جلسہ ایک مدرسے کے لیے, ایک ادارے کے لیے نا, یہ مدرسے کا چندہ ہے, جلسہ ہے, اور آپ نے اب تک کافی اس میں چندہ دیا بھی ہے. اور چونکہ میں تو عام طور سے چندہ نہیں کرتا ہوں, لیکن ابھی آخری ٹائم ہے, جاتے جاتے جو بھی آپ کی جیب میں آپ خالی کر کے یہاں جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ اس نیکی کے کام میں آپ جتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. میرے بھائی آپ کا یہ انویسٹمنٹ اللہ کے اس دینی ادارے میں, اس مدرسے میں انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آئیے اور جاتے جاتے اس ادارے کو آپ اپنا تعاون دیتے ہوئے چلیے. میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ جن بھائیوں نے اپنا تعاون دیا ہے اور مدد کی ہے, اس ادارے کی دان دیا ہے, اللہ ان کے دان کو قبول کرے. ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان بھائی, ہمارے بزرگ جن لوگوں نے بھی اس مدرسے کو تعاون کیا ہے, اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.